अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आपकी खिदमत में उरूज राजपूत। इस वक्त हम आपके साथ 100.7 एफएम पर मुखातिब हैं और ये हम बात करने जा रहे हैं नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के लिए पाकिस्तान में मौजूद चैलेंजेस के बारे में। ये उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने इससे पहले आपके साथ शेयर किया था, जिसमें हमने जिक्र किया था कि चैलेंजेस क्या हैं, मुल्क की हालत क्या है। इसमें हम जिक्र करेंगे कि जो नए चीफ आसिम मुनीर साहब हैं, वो कौन से इकदामात ले सकते हैं चंद, जिनके बिना पर फौरी तौर पर कुछ चैलेंजेस जो हैं वो ओवरकम किए जा सकते हैं, और कुछ चैलेंजेस जो कि वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग मांगते हैं, उनके ऊपर अमल दरामद के प्लान शुरू किए जा सकते हैं। और उससे मुल्क का जो बहरान है, ख़ास तौर पे जो अवाम के साथ जो ताल्लुकात में जो बहुत ज़्यादा शक व शुबात हैं, उसमें बहुत जल्द एतमाद ना भी आए, बहुत जल्द बहुत बेहतरी आ जाएगी। और फिर जब एक पेज पे होंगे तो एक डायरेक्शन में काम हो सकेगा। इन सब पे वो क्या नुकात हैं और उसमें मज़ीद क्या तफसीलात हैं, उस पे बात करते हैं, मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब आ गए हैं, जिनको अवाम ने वेलकम तो किया है, मगर अब फरेफ्ता होने से पहले अवाम छाछ भी फूंक फूंक कर पीने की आदी हो गई है। इतने झटके खाने के बाद अब वक्त लगेगा कि रिश्ते में एतमाद बहाल हो सके। लेकिन वहीं पर नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के पास गोल्डन चांस है कि वो बहुत कुछ रिपेयर कर सकते हैं। और अगर वो चाहें तो वो ना सिर्फ अवाम का एतमाद बहाल कर सकते हैं, बल्कि अपने मुल्क को एक मर्तबा फिर से पटड़ी पर डाल सकते हैं, बल्कि पाकिस्तान की तारीख में एक नामवर चीफ के तौर पर अपनी पहचान करवा सकते हैं। पाकिस्तान की तारीख बनाने वाले, बदलने वाले वाहिद और पहले आर्मी जनरल के तौर पर अपनी पोजीशन, अपना वजूद जो है, अपनी पहचान जो है वो साबित कर सकते हैं, जिनको 22 करोड़ अवाम सर आंखों पर बिठाएगी, बल्कि आने वाली नस्लें एक हीरो की तरह हमेशा याद रखेंगी। आइए बात करते हैं कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। 2-3 छोटे-छोटे इक़दामात तो उन्होंने ले लिए हैं, जिसमें एक बड़ा अहम कदम है, जो मैं पहले पिछले रेडियो प्रोग्राम में कई रेडियो प्रोग्राम्स में उसका ज़िक्र किया था कि जब आर्मी चीफ़ की जो ट्रांसफ़र होती है ओहदे की, एक रिटायर होते हैं और एक नए आते हैं, तो उस वक़्त एक इतनी बड़ी तकरीब जो है वो बड़ी ऑकवर्ड लगती है कि इतना गरीब मुल्क और इतनी बड़ी तकरीब, इसको बड़ी बासानी हो जाना चाहिए कि एक जो उसका प्रोसेस है उसमें मेरिट के ऊपर जो है, जो जिसका रिटायरमेंट 3 साल की पूरी हो रही है, वो आराम से, उनको पूरा यकीन होना चाहिए कि वो रिटायर हो रहे हैं। और उसके साथ उनकी जो दूसरी है, जिनको आना है, वो मेरिट के ऊपर जो है, उनको आसानी से अपनी जगह ले लेनी चाहिए। और इसमें जो छोटी-मोटी कोई तकरीब 4 लोगों को इकट्ठे करके करनी है, कर लें, मगर इतनी बड़ी तकरीब शाहाना नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान एक इंतहाई गरीब मुल्क है, जिसका वज़ीर-ए-आज़म भीख माँगता फिर रहा है। तो ये बात बहुत अजीब-सी लगती है और खुद ब खुद बाहर के लोगों को शक व शुबात में डालती है। इसको इसके बारे में हम ये भी बात कर चुके हैं कि ये जो आर्मी चीफ के जो ओहदे से, जो नए आर्मी चीफ से जो अवाम की उम्मीदें वाबस्ता हैं, जो शक व शुबात हैं या खौफ हैं, अंदेशे हैं उनके दिल में, उनको किस तरह से वो, बजाय इसके कि उस पे हिचकोले खाते रहें, उसको किस तरह से वो किन नुकात की रोशनी में देखकर समझ सकते हैं, और अपनी जो भी उनकी पाकिस्तान के लिए, अपने लिए जो भी कोशिशें हैं, वो जारी रख सकते हैं। बाकी वक्त साबित करेगा कि वो क्या आपको दिखाता है। तो बिला वजह सिर्फ उसी में अपनी ध्यान लगाए रहने से बेहतर है कि अपने काम को जारी रखा जाए, जो आप काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिव। और अगर हम तारीख पे भी नज़र डालते हैं तो हमें यही नज़र आता है कि अक्सर औक़ात बैलेंस दिखाने के लिए, ज़ाहिर है उनकी अपनी एक स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो शायद अवाम को अगर समझ लें तो उनको पसंद नहीं आती, कि अवाम को यूँ लगता है कि वो बिल्कुल उनके लिए एग्ज़िस्ट नहीं करते, उनकी राय एग्ज़िस्ट नहीं करती, और बहुत कुछ है जो जिसमें बहुत सख्ती है, बहुत ज़्यादा। अब तो पिछले 10 माह में तो बड़ी ही खौफनाक किस्म के हालात देखने को मिले। तो इसमें अवाम को कन्फ्यूजन भी हो सकती है। यानी जब ये अच्छे इक़दामात भी करें, जैसे इन्होंने चंद एक किए हैं, तो उससे वो वाक़ईतन कन्फ्यूजन के लिए हो सकता है। और वैसे ये भी हो सकता है कि वो बहुत मुस्बित हों, मगर अवाम उससे बिला वजह कन्फ्यूज़ हो रही हो अंदेशों की वजह से। तो इसलिए इसको भी उन नुकात की रोशनी में देखकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, और दूसरी जानिब थोड़ा-सा चांस देना चाहिए। अच्छा, तो अब वो कौन से वाज़े और द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्शंस हैं जो रिक्वायर्ड हैं,
اور وہ کیا ہو سکتے ہیں کہ جو نئے آرمی چیف کی انٹری کو فوری طور پر مکمل طور پر مثبت بنا سکتے ہیں. تو کسی بھی فلم میں آپ دیکھیں کہ ایکٹر کو اپنی کارکردگی ثابت کرنے کے لیے ایک سادہ اور معمولی انسان کے کردار کو نبھانے میں حد درجہ اچھی پرفارمنس کی ضرورت ہوتی ہے. جبکہ اگر رول پاورفل ہو تو اس میں کوئی خاص بات نہ بھی ہو تو اس کو مناسب کارکردگی سے بھی یادگار بنایا جا سکتا ہے. یعنی اگر ہم پاکستان کو ایک فلم کہیں اور مرکزی یہ جو ابھی 8-10 مہینے گزرے ہیں یا ایک سال گزرا ہے پچھلا، اس کو اگر آپ ایک ایپیسوڈ کو کے اوپر اگر فلم بنانا چاہیں، پاکستان کے اس یعنی ایپیسوڈ کے اوپر ایک فلم بنانا چاہیں اور مرکزی کردار یعنی چیف عاصم منیر صاحب ہوں، جنرل عاصم منیر صاحب ہوں، تو موجودہ حالات کے تناظر اور گزشتہ چیف کے فیصلوں کے نتیجے چیف عاصم منیر صاحب کے رول کو پاورفل بنا دیتے ہیں. اور آرمی چیف کی طاقت اور ان کی اپنی آرمی چیف کی حیثیت سے طاقت جو ہے وہ بہترین ڈائریکٹر اور اسکرپٹ رائٹر کا کام کرتے ہوئے ان کو چند ایکشنز کی بنا پر بہترین ہیرو کی صف میں لا کر کھڑا کر سکتے ہیں. عدالتیں، پارلیمنٹ، سیکیورٹی نظام سب جیسے انسانیت کو سبق سکھانے کی ضد پر اڑ گئے ہیں. صحافت کو تو یا تو دکانوں پر سجا دیا گیا ہے یا زبان کھینچ لی گئی ہے، اور عوام جو ہے وہ مہنگائی میں پس گئی ہے. غربت لوگوں کے آنگن میں بین کر رہی ہے. لوگ بھوک سے خودکشی کا خیال کرنے لگے ہیں. گلیوں محلوں میں لوٹ مار سننے میں آ رہی ہے. اور ایسے ایسے حالات ہیں کہ جس پر مین اداروں کی خاموشی پر انسانیت دانتوں میں انگلی دبائے حیران پریشان کھڑی دکھائی دیتی ہے. عوام بے یقینی اور اندیشوں میں گرفتار ہے. گورنمنٹ کا ہر قدم انکمپیٹنس، غیر ذمہ دارانہ، خود غرضی اور لا تعلقی کا منہ بولتا ثبوت ہے. ملک کھائی کی جانب اب تیزی سے کھسکتا دکھائی دے رہا ہے. پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ وزارت دفاع کی ایل سیز کو وزارت فائنانس نے کھولنا بند کر دی ہیں. لائک وہ کھول ہی نہیں رہے. وزارت دفاع کی جو ایل سیز ہیں اس کو وزارت فائنانس کھول ہی نہیں رہی. اس میں کسی کو اب کوئی شک نہیں کہ تمام تر طاقت آرمی کے پاس ہے. اس کو تو اکمپلش کر لینا چاہیے. اس کے اوپر اب ہیلے بہانے کر کے دونوں جانب سے کچھ چھپے لفظوں میں بات کرتے ہیں اور کچھ جو ہے اس کو مانتے نہیں ہیں اور کچھ جو ہے وہ اور طرح سے اشارے ہوتے ہیں. تو اس سے وقت ضائع ہوتا ہے اور اس سے ذمہ داری جس کے پاس جتنی طاقت ہے اس کے پاس ذمہ داری اتنی ہی جائے گی. تو اس ذمہ داری کا بھی بوجھ نہیں صحیح جگہ پہ جاتا. تو اس کو تو اکمپلش کر ہی لینا چاہیے کہ تمام تر طاقت آرمی کے پاس ہے تو پھر ہے، مگر پھر اس کو اون کر کے اور پھر اس کی ذمہ داری کو نبھانے کی بس بات رہے گی. آرمی چیف صرف چند کام کر کے پاکستان کی ٹرین کو پٹڑی پر چڑھا سکتے ہیں اور پاکستان اور پاکستانی قوم کی سلامتی کو یقینی اور پاکستان کو سٹیبل کر سکتے ہیں. تو اب اس پہ جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ صحافت اور عام پبلک کو فریڈم آف سپیچ کی بحالی فوری طور پر میسر آنی چاہیے. یعنی فریڈم آف سپیچ جو ہے وہ عام ہونی چاہیے، وہ لازم ہونی چاہیے. نمبر 2، انسانی حقوق کی بحالی ہونی چاہیے فوری طور پر. یہ دو کام فوری ہونے چاہیے، انسانی حقوق کی بحالی اور صحافت اور عوام کی فریڈم آف سپیچ. عوام اور اداروں کے باہمی تعلق کے تقدس کی بحالی ہونی چاہیے. اور بلکہ اس سے پہلے ایک دو اور پوائنٹس ہیں وہ آپ سے پہلے ان کو ضرور مینشن کرنا چاہیے کہ وہ کیا ہے. چلیے ان کو بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں. اور عوام اور اداروں کے باہمی تعلق کے تقدس کی بحالی ضرور فوری ہونی چاہیے. عوام اور اداروں میں اعتماد کی بحالی ہونی چاہیے. عوام کو بے یقینی کے مد و جزر سے نکال کر اداروں کے وجود کی مثبت موجودگی کی یقین دہانی ہونی چاہیے. عوام کے مینڈیٹ کو عزت دینے کی ضرورت ہے. جمہوری تقاضے نبھانے کی شدید ضرورت ہے. اس پر فوراً عمل ہونا چاہیے. عوام کی رائے کی اہمیت عوام کو محسوس کرانی چاہیے. عوام ایگزسٹ کرتے ہیں یہ ان کو یقین دلانا چاہیے. قانون کو فوقیت، قانون کی بالادستی فوری ہونی چاہیے. اداروں قائم ہونی چاہیے اور فوری ہونی چاہیے. اداروں کے وجود کا مقصد
اور ملک کو قوم کے لیے افادیت کا ثبوت ہونا چاہیے. اب اس کا عملاً ثبوت آنا چاہیے, اور اس کا عملاً اظہار چند فوری اقدامات سے ہو سکتا ہے. کیا؟ کہ عمران خان کی FIR رجسٹر جیسے انہوں نے کہا ہے, جن پہ الزام لگایا ہے اس طرح سے وہ فوری طور پہ ہونی چاہیے. قاتلانہ حملے کی فوری انویسٹیگیشنز, ملوث لوگوں کی گرفتاری اور اس کو دہشت گردی کی دفاع کے انڈر, اور ان کی انویسٹیگیشنز, اور یہ تمام بالکل ٹرانسپیرنٹ اور بڑے یقین سے ہونی چاہیے. پھر فوری طور پہ فیصلہ اور سزا, جائز سزا وہ بھی ان کو ملنی چاہیے. اس کے علاوہ جو ارشد شریف کے قتل کی جو فاسٹ انکوائری ہے, تحقیقات کی رپورٹ تو سامنے آئی ہے فیکٹ فائنڈنگ کی, مگر اس کی مزید تحقیقات, اس کی فاسٹ انکوائری کمپلیٹ ہونی چاہیے, اور گرفتاری اور سزا سب کچھ دہشت گردی کے ایکٹ کے انڈر جو ہے فاسٹ ٹریک پر ہونا چاہیے. اور عدالتوں کو انٹیگریٹی مینٹین کرنے کا اشارہ ہو جانا چاہیے. اعظم سواتی کی رہائی اور ان کے مدعیوں, جنہوں نے اتنی ان کے اوپر FIRs ڈالی ہیں, جو ان کے پیچھے جو مدعی ہیں, ان کی انکوائری ہونی چاہیے, اور وہ منظر عام پر لانی چاہیے. عوام کو یہ سکون دینا چاہیے, کوئی بات چھپنی نہیں چاہیے. یہ کون سا کسی کے گھر کا معاملہ ہے, یہ سب کا حق ہے. تمام باتیں سامنے ہونی چاہیے. تمام صحافیوں کے خلاف ناجائز مقدمات ریورس کا حکم ہونا چاہیے, اور مدعیوں کی انکوائری ہونی چاہیے, اور یہ سب اخباروں میں چھپ جانا چاہیے. ٹرسٹ قائم ہونا ہے نا مسلسل واپس. تو عدالتوں کی انٹیگریٹی مینٹین ہونے کا اشارہ, ایک دفعہ پھر ہم کہتے ہیں کہ عدالتوں کی انٹیگریٹی مینٹین ہونے کا اشارہ ہو جانا چاہیے. تمام سیکیورٹی اداروں کو عوام کو ڈرانے, تشدد کرنے سے باز رہنے کا اشارہ ہونا چاہیے, اور عوام کی سیکیورٹی کرنے کے اور ان کو عوام کی سیکیورٹی کرنے کی طرف راغب ہونے کا اشارہ کرنا چاہیے. سیاسی بحران کو یعنی کہ کمیونٹی سروس کی طرف انہیں توجہ دینی چاہیے سیکیورٹی اداروں کو. وہ ہوتے ہی اس لیے ہیں. سیاسی بحران کو خصوصی توجہ اور عوام کی واضح رائے کو اہمیت دینی چاہیے, اور پھر اس کے لیے الیکشن کا اعلان ہونا چاہیے. ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہونے چاہیے. یقیناً عمران خان جیتیں گے, وہ تو مطلب نظر آتا ہے, پر چلیے آپ اس کو شک میں بھی رکھ لیجئے, لیکن ہمیں معلوم ہے, بلکہ تمام جو اس کے بارے میں جتنی بھی وہ ہیں ابھی تک اسٹیٹسٹکس جو سامنے آئی ہیں, جو بھی ایجنسیز نے جو بھی فائنڈ کیا ہے, تمام رپورٹس یہی بتاتی ہیں کہ عمران خان جیتیں گے. تو عمران خان جیتیں گے, اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بہترین موقع ہوگا کہ سیاسی حکومت اور ڈیفنس مل کر نیک نیتی سے صرف ملک اور قوم کے بیسٹ انٹرسٹ کو فوکس کر کے کام میں جت جائیں. عمران خان نے پہلے بھی ثابت کیا ہے, اور اب تو مزید سیکھ گئے ہیں اور سیزنڈ ہو گئے ہیں. پہلے جو نائف تھے, یہ جو عام سیاست ہے اس کے بارے میں, جس کو ڈرٹی سیاست کہتے ہیں, ویسے وہ پولیٹیکل ویژن ان میں عام پولیٹیکل لیڈرز سے کہیں زیادہ موجود ہے. 95% آف دا ورلڈ پولیٹیشین سے ان کا پولیٹیکل ویژن زیادہ کلیئر اور بہت ہی بریلینٹ ہے, مگر 5% کی شاید وہ برابری کرتے ہوں. لیکن اس میں یہ بتاتے چلیں کہ میں تو کننگنیس کو یا اسمارٹنیس کو یا یہ جو مینیپولیشن ہے پالیٹکس میں, یہ اس کو میں سیاست نہیں گنتی, اور اس کو میں ویژن تو خیر ہوتا ہی نہیں ہے. تو ان پر وراثت کے جانے والی عوام, جس میں 65% سے زیادہ جوان نسل شامل ہے, وہ ڈبل شفٹ کام کریں گے, اور وہ کام کر سکتے ہیں. ان کو یوز کرنا چاہیے, یوٹیلائز کرنا چاہیے ان کی ساری جو انرجیز ہیں. اوورسیز دل و جان سے سرمایہ کاری کریں گے, اور اوورسیز فنڈنگ کریں گے. ہمسایہ ممالک کا موڈ چینج ہو جائے گا. اسلامک ممالک مدد کے لیے تیار ہو جائیں گے. امریکہ اپنے مسائل میں بری طرح گرفتار ہے. اکانومی بحران شروع ہو چکا ہے. اس بار کا ریسیشن امریکہ کی تاریخ کا بدترین ریسیشن ہونے کی اطلاعات ہیں, بہت اوتھینٹک. یورپ میں ان کے اپنے اندر کے اکانومسٹ بتا رہے ہیں, یورپ میں معاشی بحران ہے. رشیا نے ظالم چالیں چلی ہیں, یعنی نیٹو میں بیشتر ممالک اس مصیبت کا شکار ہونے جا رہے ہیں, یعنی جتنی بڑی اکانومی اتنا بڑا کریش. بہت سے ممالک امریکہ کے فیصلوں سے علیحدگی کا اظہار کر رہے ہیں. جہاں ویسٹ ڈیپ ریسیشن اور ڈپریشن کا شکار ہے, وہیں ایسٹ ابھرتی ہوئی طاقت ہے. اس وقت اپنے اعتراف میں اچھے تعلقات سے پاکستان اپنی پوزیشن ہمیشہ کے لیے مضبوط اور
واضح کر سکتا ہے, اپنی پوزیشن بنا سکتا ہے. اگر یہ تھوڑی سی دیر ہو جاتی ہے, ابھی پاکستان جب عمران خان کا تختہ الٹا گیا کہہ سکتے ہیں, جب عمران خان کی گورنمنٹ گرائی گئی, اس وقت ایسی پوزیشن تھی پاکستان کی کہ جو نئے بلاکس بن رہے تھے ان میں اہمیت دی جاتی تھی عمران خان کو, پاکستان کو, کہ وہ فیصلے میں شامل ہوں, اور بہت کچھ چینج ہو چکا تھا. ان کو دیکھا دیکھی اور بہت سے ممالک نے, کمزور ممالک نے ہمت کرنی شروع کر دی تھی. اب ہم اتنے ریورس ہوئے ہیں کہ جیسے کسی نے ایسے دھکا دے دی ہے بنا بتائے اور الٹے منہ گرا دیے پاکستان کو. اور ویسے پھٹکار ہے ان پر کہ جنہوں نے یہ سازش چلی اور اتنا بڑا دھوکہ دیا پاکستان کو, اتنا بڑا دھچکا لگایا پاکستان کو, اتنا بڑا کہہ لیجیے کہ بیک سٹیپ کیا. اس وقت پاکستان ابھی انڈیا کی اس دوران میں جو مختلف بلاکس میں جو کہہ لیجیے جو اس نے پینیٹریشن کی ہے, اور یا جس طریقے سے اس نے جگہ بنائی ہے, اس نے بہت سے اپنے وہ جو تعلقات ہیں وہ اس کے علاوہ کہ ان کے کانفلکٹس تھے, اس کے باوجود انہوں نے وہ استوار کیے, جیسے چائنا کے ساتھ. تو انہوں نے بڑی عقل مندی سے بہت, امریکہ بھی امریکہ کی بھی گڈ بکس میں ہے, وہ چائنا کے بھی بلاک میں شامل ہو گئے ہیں, اور وہ اتنے زبردست بلاکس ہیں کہ جس کے اندر اتنی زبردست کہہ لیجیے پاور موجود ہے, اس میں پاکستان شامل ہوتا. مگر اب پاکستان فی الحال اس میں کہیں بھی نہیں ہے. اور اگر ہم اس وقت شاید فوری طور پہ ریورس کر لیں تو شاید ابھی ہم اپنی پوزیشن بنا لیں اس ریجن میں. اس ریجن میں ہم نے بسنا ہے, اور یہ ریجن اب اسٹرانگ ہو گیا آلریڈی. لائک جو کہہ لیجیے دنیا کی جو بڑی طاقت ہے دوسری امریکہ کے برابر, وہ آلریڈی ریکگنائز ہو چکی ہے. کوئی مانے نہ مانے, اس کو کہے نہ کہے, لیکن یہ جو اکانومسٹ ہیں, جو انٹلیکٹس ہیں, ان سب نے مطلب اس کو مان لیا ہوا ہے کہ چائنا برابر کی ایک طاقت امریکہ کے بن چکی ہے. تو اس میں بیلنس بھی, اگر چھوٹے ممالک پاکستان جیسے اگر کچھ تھوڑی سی عقل مندی سے چلتے ہیں تو اسے دنیا بڑے اچھے طریقے سے بیلنس کر سکتی ہے پاور کا, اور اس میں پھر آئندہ آنے والے وقت میں واقعتاً کچھ پیس ہو سکتا ہے انسانوں کے لیے. کچھ ایک آدھ 2-4 دہائیاں کہہ لیجیے, یا ایک صدی, شاید ایک بھی صدی کوئی بھی ایسی نہیں گزری, ایک سینچری, کہ جس میں پیس رہا ہو انسانوں کے درمیان میں, کیونکہ یہ مینیپولیشن ہمیشہ شامل رہی ہے, اور طاقت کی جو ناجائز ایک استعمال ہے اس کی وجہ سے بھی جو خرابیاں ہوتی ہیں. تو اس وقت ظالمانہ انسان کے اندر جو اس کی حص ہے وہ بھڑک اٹھتی ہے. اس وقت جو ہے اگر پاکستان فوری طور پہ اپنے آپ کو بیک ان ٹریک ہوتا ہے اور واپس اسی جگہ نہ صحیح لیکن واپس آتا ہے, تو اس سے ان میں بھی ٹرسٹ آئے گا. جیسے ابھی کہیں سے قرضے بھی نہیں مل رہے, تو وہ تمام جب دیکھیں گے کہ لیڈرشپ واپس آئی ہے اور کچھ طریقے سے چلنے لگے ہیں, باقاعدہ الیکشن ہو کے ایک پورا جو ہے 5 سال کے لیے ایک گورنمنٹ آ گئی ہے, اور باقاعدہ وہ عوام کی چوائس سے آئی ہے, تو ان کے جو آپ کی طرف جو ان کے فیصلے ہیں, جو آپ کی طرف ان کا کہہ لیجیے جو ان کا طریقہ کار ہے, جو ان کا ایٹیٹیوڈ ہے, وہ چینج ہو جائے گا. اور اس کے بعد فوری طور پہ جو بھی بلاکس آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے, خاص طور پہ اپنے ریجن میں, ان میں شامل ہونا بہت ضروری ہے. نہیں تو کیا ہوگا, اگر اس ٹائم پہ نہیں ہوتے تو یقین مانیے کہ جیسے ویسٹ کے آگے بھیک مانگتے رہے ہیں, آپ اپنے ریجن میں بھیک مانگیں گے. بیکاز اس کے بعد آپ کو بہت سے ایسے عناصر ہیں, بہت سے ایسے آپ کے ارد گرد بستے ہیں جو آپ کو دوبارہ اس جگہ پہ آنے ہی نہیں دیں گے, کیونکہ وہ چاہتے بھی نہیں کہ آپ وہاں آئیں, جو بھی ان کے پروپیگنڈس ہیں. تو اس کے لیے یہ بہت اچھا موقع تھا کہ اب تک ہو گئے ہوتے جہاں ہم چل رہے تھے, مگر نہیں ہوا تو اب کر لیا جائے. تو اب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جو اس وقت ہماری جو امریکہ اور ہمارے ریجن کا جو میں نے ابھی جو بیان کیا ہے کہ طاقت کا شرح, تو اس کے حساب سے ہم اپنی واضح پوزیشن ہمیں بنا لینی چاہیے اپنے ریجن میں, نہیں تو کہیں کے نہیں رہیں گے. وہ کہتے ہیں نا دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا, وہ حالت ہو جائے گی. سب طرف صرف ڈرے سہمے بیٹھے رہیں گے. اتنی بھاری بھرکم فوج ہے اور اتنا کچھ ہمارے ملک میں موجود ہے, 22 کروڑ ہماری عوام ہے, 65% سے زیادہ ہمارے جوان اس میں عمر کے لوگ ہیں, تو اس کے بعد ہم بھیک مانگے. ہاؤ شیمفل از دیٹ. خیر, ہمیں جنرل عاصم منیر کی قابلیت پر رتی برابر بھی شک نہ شبہ, اور اس وقت پاکستان کے لیے ہم ان کو غنیمت سمجھتے ہیں کہ وہ اتنے قابل اور اتنے زبردست ٹرینڈ ملٹری آفیسر. دوسری جانب عمران خان کی صورت میں بھی
عمران خان بھی اس وقت پاکستان کے لیے غنیمت ہے کہ انتہائی قابل اور مخلص اور بے انتہا بہادر لیڈر اور ویژنری سیاسی حکومت کے لیے میسر ہے، جو ایک سپاہی کی طرح جان دینے سے کبھی نہیں گھبراتے مگر انتہائی سلاجو ہیں، جو بہت اچھی بات ہے مگر جہاں بھیڑنے کی ضرورت ہو وہاں ان کی صلح جو مزاج جو ہے وہ جان تو دے سکتا ہے مگر وار نہیں کر سکتا، اور وہاں ہمارے ٹرینڈ جو جنرل عاصم منیر ہیں وہ ڈٹ کر کھڑے دکھائی دیں گے اور ضرورت پڑنے پر شاہین کی طرح جھپٹ پڑیں گے۔ کیا کمال پارٹنرشپ ہوگی، 1 اور 1 11 کا محاورہ سچ کر دکھائیں گے۔ خدا کرے، خدا کرے کہ یہ خواب سچ ہو جائے، یہ 2 لیڈر پاکستان اور 22 کروڑ عوام کی تقدیر بدل دے، کہ رہتی دنیا تک تاریخ کے پنوں میں یہ 2 نام سنہرے حروف سے لکھے جائیں اور ہمیشہ چمکتے رہیں۔ خواب لے لو خواب۔